बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 नवंबर पाकिस्तान में जुमेरात की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 16 डेज टू गो। 16 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। जी हाँ, मैं अभी भी काउंटडाउन गिन रहा हूं क्योंकि अभी तक फील्ड मार्शल को कोई नया ओहदा नहीं मिला, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। यह अलग बात है कि सदर जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन मैं तब तक काउंटडाउन गिनूंगा जब तक या तो 29 नवंबर को कानून के मुताबिक फील्ड मार्शल घर नहीं चले जाते या उन्हें इस फॉर्म 47 में से होती हुई 27वीं तरमीम के तहत कोई गैर कानूनी नया ओहदा नहीं मिल जाता। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, लेकिन याद कीजिए मैं आपको साथ साथ बताता आया हूं कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की पहली खबर भी इसी में से निकलती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया। याद कीजिए पिछले व्लॉग में मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी थी। मेरे ज़राए ने मुझे ये खबर दी थी, लेकिन क्योंकि कोई मुस्तनद कागज़ मेरे सामने नहीं था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको आप फ़िलहाल अफवाह ही गिनिए, तब आपको हतमी खबर दूंगा जब इस्तीफ़ा दे दिया जाएगा। अब हम आपके सामने हतमी खबर रख रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दिया गया है, और अब तो खैर वो सोशल मीडिया पर भी उनका जो इस्तीफ़ा है वो हर जगह पड़ा हुआ है। हमने कोशिश की है कि उस इस्तीफ़े को उर्दू में ट्रांसलेट करें, क्योंकि दोनों का इस्तीफ़ा जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि तमाम लोगों को समझ आ सके कि उन्होंने मुस्तफ़ी होते हुए कहा क्या है। ज़ाहिर है जाते जाते वो निज़ामदीन मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरे निज़ाम को बरहना कर गए, पूरे निज़ाम को आईना दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि मुल्क के अंदर हालात क्या हो गए। ये ज़हन में रखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह असल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जैसे फॉर्म 47 के तहत इमरान खान का मैंडेट छीना है, बिल्कुल उसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने थे। 26वीं तरमीम करके उनसे भी छीना गया है उनका वो हक, और उनकी जगह पर जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। इस सारी बात के ऊपर भरपूर तज्जिया करेंगे, लेकिन पहले मैं उनके दोनों के इस्तीफ़े आपके सामने रख दूं। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपको देना चाहता हूं। इस खबर को भी आप अफवाह ही गिनिए। मैं मुकम्मल इसके पीछे नहीं खड़ा, लेकिन ज़राए बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद हैं, इसलिए मजबूर हूं आपके सामने ये खबर देने। खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DG ISI, उनको 9 साल या 12 साल की सज़ा दी जाएगी, ये प्लान है। उसके बाद उस सज़ा को हाई कोर्ट या कोई भी जो आला फोरम होगा वहाँ से उस सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ये सज़ा इसलिए दी जाएगी ताकि धाक बिठाई जा सके कि किसी को हम नहीं बख्श रहे। तो फैज़ हमीद साहब की सज़ा को बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें कोर्ट मार्शल के दौरान, जो कोर्ट मार्शल की अदालत है, मिलिट्री की जो अदालत है, उसमें से पहले उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी, और वो सज़ा 9 से 12 साल के दरमियान कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस खबर का कोई भी मेरे पास डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसको खबर कह सकूं, इसलिए आप इसे बेशक अफवाह गिनिए। जब मैं बिल्कुल इसके बारे में हतमी तौर पर श्योर हुआ तो इसकी बात भी आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस के इस्तीफ़े की तरफ, क्योंकि खबरें और भी आ रही हैं कि कुछ और जजेस भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जिनमें जस्टिस कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस समन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनके भी नाम आ रहे हैं। लेकिन इसको भी, इन तीनों के नामों को भी आप फ़िलहाल ख़बर के तौर पर ना जानिए, अफवाह के तौर पर ही जानिए, क्योंकि इस्तीफ़ा एक ऐसी चीज़ होती है कि जब तक अगर किसी ने लिख के रख भी लिया है या किसी को कह भी दिया कि मैं इस्तीफ़ा कर रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जब तक वो इस्तीफ़ा जमा नहीं होता, कोई उसको किसी जगह पर सबमिट नहीं करवा देता, उस खबर को हतमी खबर कहना दुरुस्त नहीं होता। जैसे ही हमारे पास वो खबर आएगी वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे, और आपको ये भी आज तज्ज़िये में बताएंगे कि क्या नए तूफ़ान का आगाज़ हो गया है। तो पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस्तीफ़े में, इंग्लिश में इस्तीफ़ा है, उर्दू में ट्रांसलेट हमने किया है, ज़ाहिर है कमी बेशी तो होगी, माफ़ कीजिएगा। ये ज़रूरी इसलिए है कि हमारे गांव में बैठे हुए लोग, दूर दराज हमारे बुज़ुर्ग, तमाम लोग समझ सकें। अगर आपके सामने इंग्लिश में ही रखेंगे तो सभी लोग उसको समझ नहीं सकेंगे। उन्होंने ये लिखा है, सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा भिजवाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान के पास ही जाता है कानूनी तौर पर। उन्होंने लिखा है कि जनाब मोहतरम
27ਵੀं آئینی ترمیم پاکستان کے آئین پر ایک سنگین حملہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تحلیل کرتی ہے، عدلیہ کو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں لاتی ہے اور ہماری آئینی اور جمہوریت کے دل پر ضرب لگاتی ہے، انصاف کو دور، کمزور اور زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ قوم کی سب سے اعلیٰ عدالت کی وحدت کو توڑ کر اس نے عدالتی آزادی اور سالمیت کو نقصان پہنچایا، ملک کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ ناقابل برداشت ہے اور بالآخر وقت کے ساتھ ساتھ اسے پلٹ دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ گہرے عدالتی زخم چھوڑ جائے گی۔ اس نازک موڑ پر اس عدالت کے جج کی حیثیت سے میرے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا تو نظام کے اندر رہوں جو اس ادارے کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، جس کی حفاظت کرنے کا میں نے حلف اٹھایا ہے، یا اس کی غلامی کے خلاف احتجاج میں لگ جاؤں۔ رہنا نہ صرف آئینی غلطی پر خاموش رضامندی ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایک ایسی عدالت میں بیٹھوں گا جس کی آئینی آواز کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم کے برعکس، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب بھی آئینی سوالات کا جائزہ لینے اور اس کا جواب دینے کا دائرہ کار برقرار رکھا تھا، اور سپریم کورٹ اس پروسیس کو کسی نہ کسی طرح کر بھی رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ترمیم نے اس عدالت سے وہ بنیادی اور اہم دائرہ کار اور اختیار بھی چھین لیا ہے۔ ایسی کٹی پھٹی اور کمزور عدالت کی خدمت کرتے ہوئے نہ تو میں آئین کی حفاظت کر سکتا ہوں، نہ ہی اس ترمیم کا عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں جس نے اسے مسخ کر دیا ہے۔ اور یہ لکھ کر نیچے دستخط کیے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے کہ میں احمد فراز کے کچھ اپنے یہ جو رشتہ ہے اس عدالت سے الگ کرتے ہوئے، استعفیٰ دیتے ہوئے، انہوں نے احمد فراز صاحب کے کچھ اشعار لکھے ہیں، جس کی 3 لائنیں آخری ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ ان اشعار کے ساتھ انہوں نے اپنے استعفے کو ختم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے ذرا کوئکلی آپ کے سامنے جسٹس اطہر من اللہ کا استعفیٰ رکھ دیں۔ انہوں نے بھی صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ خط لکھا ہے ایوان صدر اسلام آباد میں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ محترم جناب، 11 سال قبل میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھایا، 4 سال بعد میں نے اسی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا، مزید 4 سال بعد میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر حلف اٹھایا۔ ان روبز، جو ججز نے وہ کوٹ پہنا ہوتا ہے، لباس پہنا ہوتا ہے، اوپر آپ نے گاؤن کہہ لیں، کوٹ کہہ لیں، روبز انہیں آپ کہیں گے، ان روبز میں 1 دہائی سے زیادہ، جبہ بھی کہتے ہیں اردو میں اسے آپ، قاضی کا جبہ، ان روبز میں 1 دہائی سے زائد عرصے تک ان تمام حلفوں کے دوران میرا بنیادی وعدہ ہمیشہ ایک ہی رہا کہ میں آئین کی حفاظت کروں گا۔ آگے چل کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے قبل میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، جس میں یہ جو ترمیم تھی اس کی مجوزہ خصوصیات کے بارے میں، ہمارے آئینی نظام پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا معنی رکھتی ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس خط کے تفصیلی مندرجات کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ منتخب خاموشی اور عمل نہ کرنے کے کینوس کے خلاف وہ خدشات اب حقیقت بن چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی عدالت کے حصے کے طور پر خدمت کرنا میرا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے، اور میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق فرائض نبھانے کی کوشش کی ہے۔ آج وہی حلف مجھے اپنا رسمی استعفیٰ پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جس آئین کی حفاظت اور دفاع کے لیے میں نے حلف اٹھایا تھا وہ اب موجود نہیں۔ جتنا میں نے خود کو قائل کرنے کی کوشش کی، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتا، اور اس کی یاد پر اس سے بڑا اور حملہ کیا ہو سکتا ہے کہ نئی بنیادیں اب اس کی قبر پر رکھی جا رہی ہیں۔ جو کچھ باقی ہے وہ محض ایک سایہ ہے، ایک سایہ جو نہ تو اس کی روح نہ ہی سانس لیتا ہے، جو نہ تو اس کی روح ہے، نہ ہی سانس لیتا ہے، نہ ہی اس کے مالک عوام کے الفاظ بولتا ہے۔ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں محض زیورات سے زیادہ ہے یا دکھاوے سے زیادہ ہے، وہ اس انتہائی شریفانہ اعتماد کی یاد دہانی کے لیے ہیں جو ان خوش نصیبوں پر عطا کیا جاتا ہے جو انہیں پہنتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہماری تاریخ پھر سے، یا وہ جو اکثر خاموشی والی ہماری تاریخ ہے اور ملی بھگت دونوں کے ذریعے غداری کی علامت بنے رہے۔
اگر آنے والی نسلیں انہیں مختلف طور پر دیکھیں تو ہمارا مستقبل ہمارے ماضی کا اعادہ نہیں ہو سکتا، یا ہمارا مستقبل جو ہے وہ ماضی کی طرح کا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ پرجوش امید رکھتے ہوئے کہ میں اب ان روبز کو آخری بار لٹکاتا ہوں، اور یا مطلب کبھی نہیں پہنوں گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے اپنا رسمی استعفیٰ فوری طور پر پیش کرتا ہوں، جس پر فوری نافذ العمل ہوگا۔ جو فیصلہ کریں وہ سچائی میں کریں، اسی امید کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوایا ہے۔ 2 بڑے جج، اہم ترین جج، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اور ججز ہیں جو استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور بھی بہت سارے ججز ہیں جن کے بارے میں یہ افواہ ہے۔ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ 2 ہی ججز ہیں جو استعفیٰ دیں گے، اس کے علاوہ اور کسی کا ضمیر نہیں جاگے گا، وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا سینٹ کے کوریڈورز میں، معذرت چاہتا ہوں، ایک طرف کہاں ملک کے اعلیٰ ترین ججز میں ان کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف جرائم پیشہ قسم کے سیاستدان رانا ثناء اللہ، میں ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہی روایت ہے میرے عرض وطن کی۔ پچھلے 70 سال سے ہمارے جرنلز نے ایسے ہی لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اور اب جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ جیسے جو ہیں، انہیں اس طرح سے عدالتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور جسٹس قاضی لعنت اور جسٹس امین الدین صاحب، شیطان صاحب کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پرویل کرتے ہیں۔ بہرحال اس استعفے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو پہلا ری ایکشن آیا ہے وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ 26ویں ترمیم کے وقت مستعفی ہوتے تو بار ایسوسی ایشنز اور سول سوسائٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی۔ دیر آئے درست آئے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ 1973 کے آئین سے چھیڑ چھاڑ پر دوبارہ احتجاج کی قیادت کریں۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب نے اس استعفے کے اوپر رد عمل دیا ہے۔ اب یہ بات درست ہے کہ بہت ساری چیزیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تو میں ذاتی طور پر بھی بہت مشکور ہوں۔ جب چودھری نظام الدین، مطلب اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ISI اور تمام لوگ ملٹری انٹیلیجنس نہیں چاہتی تھی کہ میری ضمانت ہو، اس وقت جسٹس اطہر من اللہ نے میرا کیس سنا اور مجھے ضمانت دی۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ میں نے انہیں میڈیا کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے بولتے کھڑے ہوتے سنا۔ لیکن جہاں ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں، مجھ سمیت ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں، ان سے بھی کوتاہیاں ہوئیں۔ 90 دن کے اندر الیکشن، ہماری حکومت جس دن جب جا رہی تھی تو رات کی تاریکی میں عدالت کھول لینا، ملک کو الیکشن کی طرف نہ جانے دینا، ان تمام میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس بندیال، ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ کر اپنی ہی قبریں پہلے کھودی تھیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ آج وہ سب کچھ ہم سب کو کاٹنا پڑ رہا ہے جو ہم نے بویا تھا۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئی، جو کہ آنی ہے، ابھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بدلنے ہیں، تو ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں۔ یہ جو میں یہ انڈیکیشنز جو ہے نا، یہ ہمیں ملی ہوئی تھیں، اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو۔ لیکن یہ خدشہ موجود ہے، یہ خدشہ بالکل، یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کاش جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اس وقت کھڑے ہوتے، کاش یا تو یہ ریزائن کر دیتے اس وقت جب جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جب وہ لوگ اس سارے کام کے لیے تیار تھے، اگر یہ اس وقت درست طریقے سے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو معاملات شاید اور ہوتے۔ لیکن آج ہم جس تمام چیزوں کے اندر جکڑے گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، اس وقت یہ ججز اگر کھڑے ہو جاتے، 90 دن کے اندر الیکشن کے وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو سوالات تھے انہوں نے بہت دل دکھایا تھا۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا کوئی اپنی مرضی سے بھی اسمبلی توڑ سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ حق دیا جا سکتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب آج آپ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور استعفیٰ دے رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اگر اپنا حق استعمال کرے گا، مستعفی ہوگا، مینڈیٹ اس کے پاس ہے، تو وہ اسمبلی ہی توڑے گا۔ جیسے آپ دفتر سے استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں، وہ اسمبلی سے جب استعفیٰ ہوگی اس کی گورنمنٹ، تو کیونکہ ری الیکشن ہونا ہے،
مینڈیٹ اس کے پاس ہے تو وہ مستفی ہوگا اور ساتھ ساتھ اسمبلی توڑے گا تاکہ نیا الیکشن ہو اور عوام سے فریش مینڈیٹ ملے کہ عوام چاہتی کیا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت آپ چاہتے نہ چاہتے، میں یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ آپ نے جان بوجھ کے کہا آپ نے یا جسٹس منصور علی شاہ نے، یقیناً آج آپ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، اس کو بھی ہم سراہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں انجانے میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ گریں دے دیں جو آج آپ کو منہ سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ نے ہی نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم آپ کی مشکور ہے، ورنہ اس قوم میں ایسا ڈی این اے کہاں، مطلب ہم سب لوگ صدر زرداری پر اور دوسروں پر تو بار بار تانا زنی کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے لوگوں کو بھی کہیں موقع ملتا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑے تو نہیں ہوتے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے یہ استعفیٰ دیا، قوم کے اوپر آپ کا احسان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ آپ کے اس استعفے سے معاملات جو ہیں رکیں گے نہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ 2 مہینے میں کچھ ہوگا، 4 میں ہوگا، 6 میں ہوگا، 1 سال میں ہوگا، 2 سال میں ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہے، جو ظالم ہے، جو آمر ہے، اس کے خلاف جو طبل عمران خان نے بجا رکھا ہے، آج آپ نے بھی طبل بجا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اور آوازیں بھی اٹھیں گی، ہو سکتا ہے ایک بیچ میں وقفہ آئے، آپ کی آواز کے بعد ہو سکتا ہے وکلا واقعی جاگ جائیں، زندہ ہے وکلا، زندہ ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ وقفہ آئے، ایک نئی پرسرار قسم کی خاموشی آئے، لیکن اس کے بعد کو بڑا طوفان آئے۔ لیکن اس بات پہ میں بالکل شور ہوں کہ کچھ نہ کچھ اب ہونا ہے، یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ آگے چلتے ہیں، استعفیٰ تو دے دیا، لیکن پاکستان کے جن کو آپ بہت بڑے بڑے مفکر سمجھتے تھے، کئیوں کو طلعت حسین جیسے، ان کو تکلیف یہ ہے کہ اس انہوں نے استعفے کے اوپر بات نہیں کی، استعفیٰ کیوں دینے کی نوبت آئی، ملک کو کیسے لوٹا گیا، اس کے اوپر انہیں فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قانونی بحث ہوتی اس میں شاعری نہیں ہوتی، شاعری کیوں لکھتی؟ کیا کہتے ہیں طلعت حسین لعنت بھیجتے ہوئے، ذرا سنیے۔ یہ میرا سنجیدہ سوال ہے، یہ شاعری جو ہے نا، یہ قانون کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے لیگل آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ نہیں، میں استعفیٰ اگر جج کی طرف سے آئے اور کہے کہ جی یہ وجوہات ہے، تو اس کے اندر آپ شاعری کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ انقلابی شاعری جو ہے، کوئی حبیب جالب کو کوٹ کر رہا ہے، کوئی احمد فراز کو کوٹ کر رہا ہے، یہ کس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ آڈینس کون ہے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں، دور پھٹے منہ طلعت حسین، بجائے اس کے کہ آپ آج یہ بات کرتے کہ معزز ترین، اعلیٰ ترین ججز جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑا، جنہوں نے آپ کو بھی پروٹیکٹ کیا ہوگا کئی دفعہ، آپ ان کی صرف شاعری لکھنے کے اوپر آپ تنگ ہیں۔ دوسرے ہمارے دوست عامر الیاس رانا صاحب، چلیں ہم ان پر لعنت نہیں بھیجیں گے، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ قبل از وقت عوام میں چلا گیا۔ ان کو یہ فکر نہیں کہ استعفیٰ دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ قبل از وقت عوام میں چلا گیا، یہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے دانشور ہیں، یہ ہمارے صحافی ہیں، یہ قوم کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا حال اور احوال دیکھیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ نے پہلے خطوط لکھے تھے، آپ کو پتا ہے، بار بار چیف جسٹس کو، اس کے بعد انہوں نے استعفے دے دیے۔ اب جسٹس صلاح الدین پنوار یا پنور، میں ایگزیکٹ اگر پروناؤنس نہیں کر رہا ان کا لاسٹ نیم تو میری معذرت، انہوں نے بھی 27ویں ترمیم کے خلاف خط لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ خاموش رہنا جرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ فل کورٹ بلائیں اور اس کے اوپر کو معاملہ کریں۔ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ کئی لوگ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ شاید وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں، میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ ضمیر بیچ چکے ہیں، وہ کبھی استعفیٰ نہیں دے سکتے۔ وہ اکیلے پولو کھیلیں گے، اسلام آباد جو کلب ہے اس کے ایک خالی گراؤنڈ میں اکیلے گھوڑے پر بیٹھ کر بال کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ لے جائیں گے، دوسری سائڈ سے پہلی سائڈ لے جائیں گے، اور وہ اکیلے گولف کے اپنا پولو کھیلیں گے، اور وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں ان کی، یہ اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں، ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے، ان کی مدد ہمیں ملی۔ یحییٰ آفریدی ہی جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ رہیں گے۔ یہ ان کے ضمیر خریدنے کی قیمت ہے جو شہباز شریف اعلیٰ اعلان سب کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یحییٰ آفریدی صاحب کو اس کی شرم بھی نہیں آئے گی، وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اس کو ریسیو بھی کر لیں گے اور اسی تنخواہ پر کام کریں گے۔ لیکن ایک بات شاندار ہے شہباز شریف کی، ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے جب 26 نومبر کا قتل عام ہوا تھا تو انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ 26 نومبر کے قتل عام پر
سپہ سالار نے لشکر کشی سے نپٹنے کے لیے ہمیں بھرپور تعاون فراہم کیا. شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا شکریہ. تب بھی انہوں نے پبلک میں جا کے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو تمام قتل و غارت ہوئی ہے یہ فیلڈ مارشل آج کے جو ہیں اس وقت تو نہیں تھے. جنرل عاصم منیر نے قتل و غارت کیا اور ہماری بھرپور معاونت کی ہے. تو انہوں نے جیسے پہلے عاصم منیر صاحب کو ننگا کیا تھا بالکل اسی طریقے سے آج شہباز شریف نے جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی ننگا کیا ان کے جانے سے پہلے. رانا ثناء اللہ صاحب نے دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈوائز کیا تھا زرداری صاحب کو رمضان میں کہ جتنی بھی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ رمضان شریف کی جو برکات ہے اس کے حساب سے وہ واپس کر دیں. لیکن اب اسی نون لیگ کے نواز شریف نے آ کر ان تمام چیزوں کے اوپر مہر لگا کر جو آصف زرداری ہیں انہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ پوری زندگی کی استثناء دے دی ہے. دونوں کو ابلیس بنا دیا ہے. ابلیس کے پاس بھی استثناء ہے کہ قیامت تک اسے اللہ نے کچھ نہیں کہنا, اس نے تمام برائیاں کرنی ہیں. اور اب فیلڈ مارشل صاحب اور آصف علی زرداری بھی ہمارے ابلیس ہیں پاکستان کے, کیونکہ ان کے پاس بھی اب جو استثناء ہے وہ زندگی تک ہے, انلیس کہ کوئی طوفان اٹھے اور ان سے جان چھوٹے. ایک اور خبر آپ کو چلتے چلتے دیتے چلیں کہ پتہ چل رہا ہے, دوبارہ افواہ کہہ لیں, اسے افواہ ہی کہوں گا کیونکہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے. افواہ اسے کہیے, خبر اسے بھی نہ کہیے, کیونکہ میں جب تک یہ ہو نہیں جاتی اس کو بھی مستند نہیں کہوں گا کہ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ واپس پہنچ رہی ہیں, چند دن آرام کرنا چاہتی ہیں, 1 یا 2 دن یا شاید زیادہ لندن کے اندر. اور لندن ہی جناب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں. لیکن حیران کن بات مجھے کسی نے یہ بتائی ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے ذریعے لندن جا رہے ہیں. اب یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, ذرائع بہت مستند ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ وایا ہانگ کانگ نواز شریف جو ہیں وہ لندن روانہ ہو رہے ہیں اور وہ وہاں باجی بھی وہاں لندن آ جائیں گی اور وہ وہاں چند دن گزاریں گے. دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہوتا ہے اور کیوں اس وقت زرداری اپنا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں, وجہ اس کی پیچھے کیا ہے. آنے والے دنوں میں اس کو بھی دیکھیں گے. ایڈوکیٹ اسد رحیم خان نے ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایڈوکیٹ اسد رحیم خان صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں, ضرور کوئی بہت بہتر انسان ہوں گے, لیکن کئی دفعہ ISI MI خود بھی چیلنج کروا دیتی ہے تاکہ کوئی اور نہ کروا سکے, اور یحییٰ افریدی کو کہہ دیں گے کہ اس پر نمبر لگا کے اس کو رکھ دیں یا خارج کر دیں یا اس کو داخل دفتر کر دیں تاکہ کوئی اور بار کونسل وغیرہ کچھ اس کو کر ہی نہ سکے. کئی دفعہ ایسی شرارتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہرگز میں اسد رحیم صاحب کو برا نہیں کہہ رہا, یقیناً یہ کوئی اچھے وکیل ہی ہوں گے, لیکن آپ جسٹس یحییٰ افریدی سے کوئی چیز ایسی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کچھ بھی کریں گے. سید آصف علی, سید کہہ دیا کیونکہ آج کل زمانہ ہی ایسا عاصم منیر صاحب نے بنایا, اعتماد ہی اٹھا دیا سیدوں کے اوپر سے. بہرحال صدر آصف علی زرداری صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے ہیں. سیف اللہ ابڑو نے تحریری استعفیٰ نہیں دیا, اس لیے آج آئینی ترمیم میں ووٹ کر سکتے ہیں. آج بدماشی کے ساتھ سیف اللہ ابڑو سے ووٹ لیا گیا, کاؤنٹ بھی کیا گیا. اس سے پہلے یہی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہہ چکے ہیں کہ ان کا استعفیٰ تقریباً منظور ہو گیا. لفظ تو نہیں تھے لیکن یہ کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر منتخب کروائیں گے. یہ فلور پر کہہ چکے ہیں کیونکہ وہ استعفیٰ دے چکے تھے. لیکن آج فیصل ووڈا نے کہا کہ ہماری مرضی ہے, جب چاہے کسی سے استعفیٰ لیں, جب چاہے اسے منظور کریں. یہ ہماری مرضی کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چلنے سے پہلے آپ کیونکہ میرا تجزیہ چاہتے ہوں گے تو میں آپ کو تجزیہ دے دوں. یہ فزکس کا لا ہے کہ آپ انرجی کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے, اس کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں. جب اتنی انرجی سسٹم میں ڈال دی جائے جیسے عمران خان نے ڈالی ہے, ان کی پارٹی نے ڈالی ہے, اس کے بعد اب ان ججز نے ڈالی ہے, یہ بہت بڑے کام ہے, چھوٹے کام نہیں. یہاں پاکستان میں تو کوئی چپراسی کی نوکری سے استعفیٰ نہیں دیتا, جس کو جو ملتا ہے وہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ان اتنے بڑے بڑے ججز نے یہ اگر نہ دیں استعفیٰ اور اسی سسٹم کے اندر جسٹس امین الدین, جسٹس یحییٰ افریدی کی طرح اپنے ضمیروں کا سودا کریں تو ان کو کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا. اس لیے جسٹس منصور علی شاہ آج چیف جسٹس ہوتے, یہ آئینی عدالت ہی نہ بنتی, اسی سپریم کورٹ کے اندر سے سب کچھ ان کو ملتا, حکومت کو بھی یہی ججز اپنا ضمیر بیچ کر دیتے رہتے. لیکن انہوں نے انکار کیا. یہ جو انہوں نے انرجی, یہ جو انہوں نے ایک فورس ڈالی ہے سسٹم میں, میرا ایمان ہے یہ ڈسٹرائے نہیں ہوگی. ری شیپ تو ہو سکتی ہے, ڈسٹرائے نہیں ہوگی. انتظار آپ کو کرنا پڑنا ہے. پاکستانی قوم تو لائن میں نہیں کھڑی ہوتی کہیں جا کے, تو انتظار ہم نہیں کرتے, جلد بازی میں رہتے ہیں. فوری آپ کو حل چاہیے, فوری بتائیے گل صاحب کیا ہوگا. فوری کچھ نہیں ہوگا, محنت کرنا پڑنا ہے. اگر کوئی چیز فوری نہیں ہونی, دیر پا ہونی ہے, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ دیر پا ہونی اس لیے آپ شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.
اور آپ کو فوری انصاف نہیں مل رہا یا فوری آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ صحیح کو چھوڑ کے غلط راستے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو درست راستے پر ہی کھڑے ہونا ہے. آپ کا کام محنت کرنا ہے, اللہ کا کام ہے اس کے اندر پھل ڈالنا اور آپ کو ریوارڈ کرنا. دیکھتے ہیں یہ ریوارڈ کب ملتا ہے, لیکن محنت کرنی پڑنی ہے. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عطر من اللہ نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈال دیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں کٹ گروں یا سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.